मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, आज मेरा इरादा है मैं इस मौजू पर बात करूँगा। औरंगी टाउन मेरा बहुत पहले भी बयान हुआ था, आज दोबारा बयान हो रहा है। यहाँ माशाल्लाह बहुत लोग हैं, मुतवस्सित दर्जे का तबका है यहाँ पे, ज़्यादातर ना बहुत मालदार हैं ना बहुत गरीब हैं, और दुनिया में मेजॉरिटी जो है ना, ज़्यादातर लोग दरमियाने दर्जे के ही होते हैं। अच्छा, बयान में ख़वातीन भी हैं, इन्होंने बताया बनात मदरसा है ना, पहले तो दिल से दुआ है अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फ़रमाए। माशाल्लाह देखो हमारे दीनी मदरसे कितना काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पे नहीं है, इसलिए लोग सुबह शाम दीनी मदरसों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते रहते हैं। उनको अगर पता चले ना, सर्वे करें तो इनको पता चलेगा भाई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के मुकाबले में हमारे इदारों का काम बहुत ज़्यादा है, और बग़ैर हुकूमत के किसी फंडिंग के, बग़ैर वसाइल के। तो एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से हमें एक सरमाया मिला। अगर ये दीनी मदरसे ना होते, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में डकैतियों का, चोरियों का और करप्शन का रेशो कई गुना ज़्यादा बढ़ा होता, बहुत ज़्यादा बढ़ा होता। कितने नौजवान हैं जिन्हों को इन मदरसों ने ठिकाना दिया, उनको तालीम दी, अपने खर्चे पे पढ़ाया उनको। ये बहुत बड़ी खिदमत है दीनी मदारिस की। मैंने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह ताला ने लुक़मान अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें अपनी किताब में ज़िक्र की हैं। ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ वही बातें ज़िक्र करेगा जो अल्लाह को पसंद होंगी। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने बेटे को बिठाया और बच्चे को बिठा के नसीहत करने लगे, बेटा ये काम किया करो, ये काम ना किया करो। तो हम भी तो किसी के बच्चे हैं या नहीं हैं? क्या ख्याल है भाई? तो हमें चाहिए कि हम भी उन नसीहतों पर अमल करें, औरंगी टाउन वाले भी उन नसीहतों पर अमल करें। देखो आपके पास अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह के रसूल की नसीहत है, उस पर अगर अमल नहीं करोगे तो उसके मुकाबले में शैतान है, फिर किसकी मान के चलोगे? दो ही रास्ते हैं, एक शैतान का रास्ता और एक रहमान का रास्ता। आज हमारे साथ बड़ा मसला ये है कि हमने दौलत को, शोहरत को, इज्जत को, पैसे को, दुनिया की हर चीज समझ लिया है। आप में से भी अक्सर लोग कामयाब किसको समझते हैं? जिसके पास क्या है? रोखड़ा, पैसा ज्यादा है, उसी को कामयाब समझते हैं ना। तो भाई ये कब्रिस्तानों में जाके देख लो, थोड़ी 10, 15, 20 साल के बाद मुझे ये बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं या जो बच्चियां बयान सुन रही हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 100 साल के बाद कोई हम बैठे हुए होंगे यहाँ पे? कोई एक हम में से ये दावा कर सकता है कि मैं 100 साल के बाद बैठा हुआ हूंगा? मेरा ये ख्याल है हम बैठे हुए नहीं होंगे बल्कि लेटे हुए होंगे। समझ में आ रही है बात? हम बैठे हुए नहीं होंगे बल्कि हम क्या कहाँ होंगे? लेटे हुए होंगे, और लेटे हुए भी बिस्तर पे नहीं, मिट्टी के नीचे लेटे हुए होंगे। तो कहां गई वो दौलत, कहां गई वो इज्जत, कहां गई वो शोहरत? इस तरक्की के बाद भी आपने जाना कहां है? मिट्टी के नीचे। आज एक खातून ने मुझसे मसला पूछा, मैंने अभी रिकॉर्ड भी करवाया है, कि माजूर बच्चा है औरत के पेट में। डॉक्टरों ने कहा बच्चा क्या है? माजूर है। पैदा होगा, जिंदगी भर माजूरी में गुजारेगा, किसी काम का नहीं होगा, सारी जिंदगी उसकी आपको
خدمت کرنی پڑے گی. اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ تو مسئلہ کیا ہے بھائی، جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے، بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا، کسی کام کا نہیں ہے. تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ انگریزوں میں نا ہمارے رشتے دار گئے امریکہ، انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. اس کا نام کیا ہے؟ موت کا ڈاکٹر. اس کا کام ہے بندے مارنا. حالانکہ ڈاکٹروں کا کام ویسے کیا ہوتا ہے؟ بچانا. لیکن اس ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بندے مارنا. کیوں مارنا بھائی؟ جو بھی ایسا مریض ہوتا ہے نا جس کو کینسر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی تو 6 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا، اور وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کوئی معذور ہے، زندگی سے بیزار آ گیا ہے، کوئی اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی تو مجھے ایک ایسا سلا انجیکشن لگا کہ پولیس بھی مجھے نہ اٹھا سکے، میں ایسا سوؤں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ پولیس ہر ایک کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی؟ میرے سے جب کوئی پولیس والا ملنے آتا ہے نا، کوئی پولیس کا آفیسر مفتی صاحب سے ملنا ہے تو میں فوراً ہاں کر دیتا ہوں. ایک دن ایک صاحب نے پوچھا پولیس کا کوئی آفیسر بولتا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، آپ فوراً ہاں. میں نے کہا بھائی تمیز سے مل لیتے ہیں عزت کے ساتھ، نہیں تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. پولیس کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ تو عزت اسی میں ہے کہ جی سر تشریف لائیے، چائے پیئے، اور عزت کے ساتھ مل لینا انسان تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال. تو پولیس سوتے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ جو بھی سو رہا ہے نہ اٹھے نا، پولیس کو بلائیں فوراً اٹھ جائے گا. لیکن ایک نیند ایسی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں جس کو موت کہا جاتا ہے، وہ ایسی نیند ہے کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. ایک دن میرے بھائی ہم سب ایسا سوئیں گے کہ آپ کے ابا پولیس بھی بلائیں گے نا کہ اس کو آ کے اٹھا، پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی. تو وہ ڈاکٹر ڈیتھ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ ٹینشن میں ہیں، جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، نہ وہ کما سکتا ہے، نہ خود واش روم جا سکتا ہے، پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، ایک ٹینشن. تو انگریز کہتا ہے، کافر کہتا ہے بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی، عذاب میں ہے، تکلیف میں، پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے، تم مار دو اس کو، کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آگے کی زندگی کے لیے، یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکہ لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا، اس کی آزمائش ہے، صبر کرے اس پہ، کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں، اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی اس پہ صبر کرو، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا
اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا، جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ متکبر تھا۔ اگر دولت کامیابی ہے، خوشیاں کامیابی ہیں، تو فرعون کامیاب تھا، بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے۔ اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا۔ قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ تو اگر کوئی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ٹینشنوں میں ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے، یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی، صبر کرے۔ ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ٹینشنوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، لیکن صبر کیا، ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا۔ اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی، نعم العبد، کیا بہترین بندہ، انا وجدناہ صابرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے۔ کافر یہ سمجھتا ہے، ہندو یہ سمجھتا ہے، سکھ یہ سمجھتا ہے، عیسائی یہ سمجھتا ہے، یہودی یہ سمجھتا ہے، اور مجوسی یہ سمجھتا ہے، دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں، یہاں کی خوشی حقیقی خوشی، یہاں کا غم حقیقی غم۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر لو، کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں، لیٹے ہوئے ہوں گے، اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے، یہ بھی یاد کر لو۔ اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا، ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے 20-30 آدمی مارکیٹ سے کیا ہو چکے ہوں؟ شارٹ ہو چکے ہوں۔ اگلے سال میں 20-30 اور شارٹ ہو چکے ہوں گے، اس سے اگلے 10 سال، ایک سال میں اور شارٹ ہو چکے ہوں گے۔ تو 8-10 سال میں بہت سا بندہ اس مجمع میں جو ابھی بیٹھا ہوا ہے نا، 8-10 سال میں مارکیٹ سے شارٹ، 20-30-40 سال میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے شاید بچے ہوئے ہوں۔ باقی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، عاقل بالغ جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں، وہ سارے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں گے۔ تو اتنی سی تھوڑی سی زندگی ہے یار، 2 ٹکے کی اوقات ہے زندگی کی، بولو نا کیا ہو گیا؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی یار، اس پہ اتنا فخر کرنا، میں گاڑی، میری صحت، اور میں اتنا مالدار، اور میری اتنی شہرت، اور میں اتنا کامیاب، فضول باتیں ہیں بھائی، یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا یہ عقیدہ درست کرو کہ ہم دیکھو اس دنیا میں جب ہم مسافر خانے میں ہوتے ہیں نا، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزرے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو آپ ٹرین میں جانا پسند، بولو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اچھا، میں نے کہا کہیں مارکیٹ سے میں شارٹ ہو گئی ہو یار، کراچی ہے نا، کچھ بھی شارٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہو، خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی سیٹ ملے۔ جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹرین میں نہیں جاؤ گے، ٹرین کا مل رہا ہے تو بس میں نہیں جاؤ گے، بس کا مل رہا ہے تو پیدل نہیں جاؤ گے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا سفر ہو جائے انسان کا، لیکن اس کو انسان مقصود نہیں بناتا۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا، مسافر خانہ بنا کے بھیجا۔ یہ دنیا سفر ہے بھائی، اس میں کوئی ڈیفینس میں رہے گا، کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہے گا، کوئی ناظم آباد میں رہے گا، کوئی بیریا ٹاؤن میں رہے گا، کوئی ٹھیلا چلا کے گزارا کرے گا، کوئی جناب بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے گزارا کرے گا۔ لیکن اللہ میاں نے ایک بات بتا دی
کہ ٹماٹر والا کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے احساس کمتری میں نہ جائے, کیونکہ 50-60 سال کے بعد پولیس اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی, اور 50-60 سال کے بعد ٹماٹر والے کو بھی پولیس نہیں اٹھا, دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ٹماٹر بیچتا تھا, یہ رکشا چلاتا تھا, یہ چوکیدار تھا, یا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا. اندر جا کے پتہ چلتا ہے. بہت پرانی بات ہے, میں ایک دفعہ کہیں گلشن میں مجھے رینٹ پہ گھر چاہیے تھا, گلشن اقبال میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کا اس وقت کوئی چھوٹا سا کوئی قبرستان بنایا ہوگا, بڑا وی آئی پی قسم کا قبرستان ہے, یہ بھی سہولت ہے. میں نے کہا میرے بھائی قبرستان اوپر سے وی آئی پی ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اندر جتنے کیڑے میرے بھائی 22ویں گریڈ کے آفیسر کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, ایک آدمی جو 2 کروڑ روپے مہینے کما رہا ہے, جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے, ٹماٹر والے کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہونے والا ہے, برابر. تو پھر اس دنیا کی ٹینشن لینا, میں غریب کیوں ہوں, وہ مالدار کیوں ہیں, اور اس کی سیٹنگ وہاں چل رہی ہے, میری کیوں نہیں چل رہی, یہ بھی یہ لڑکوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں. سیٹنگ کسی کی چلتی ہے, شادی کسی اور کی ہوتی ہے, یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. میں اکثر شعر سناتا ہوں نا, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ, تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی, 20 جگہ. اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو, غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا, پہلا دھچکا. پھر آپ کو خبر ملتی ہے اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, دوسرا دھچکا. تیسری خبر ملتی ہے اس کا بچہ ہو گیا, ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی. چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو ماموں بول رہے ہیں. تو زیادتی ہے نا, بتاؤ یار یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ تو ماموں کیوں بول رہا ہے یار, کچھ اور بول دے نا. لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے ہیں. یہ جو چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں, اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات یاد رکھ لو, یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے, محبتوں کا ناکام ہو جانا, خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بیچ میں آ گئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو. سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی, کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے آدمی. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں, اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999, یہ بے روزگاری نہیں ہے اس میں, 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. آپ کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے, پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح و شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے, ختم. ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی یار. مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ, قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے, کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولو لیلا کی قبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا.
इधर रूह जिस्म से निकली 2-3 दिनों में बॉडी का ऐसा हशर होता है, अल्लाह बताते हैं कि ये था वो जिस पे तू पागलों की तरह आशिक हुआ हुआ था। ये नौजवानों में आजकल बहुत बड़ा मसला बन गया, इश्क मुआश के, जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे। एक बुजुर्ग थे, उनका एक मुरीद था, वो किसी बांदी पे आशिक हो गया, बुजुर्ग की बांदी पे, अपने पीरो मुर्शिद की बांदी पे क्या हो गया, बोलते क्यों नहीं, आशिक लट्टू हो गया। उन पीर साहब को पता चला कि बांदी मेरी है, लट्टू कौन हो रहा है बांदी मेरी है, लट्टू ये हो रहा है। उन्होंने उसका इलाज किया। वो मुरीद कहता है भाई मैं दिल मेरा तो मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उन बुजुर्ग ने अपनी बांदी को खिलाया जमाल गोटा, समझ रहे हो क्या खिलाया, और जो उसका जुलाब था ना, जब बांदी को मोशन लगे, वो एक बाल्टी में जमा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा एक दफा गंद में हाथ डालना पड़ेगा, लेकिन ये इंसान का बच्चा बन जाएगा। वो सारा जो गंद था ना, वो बाल्टी में जमा करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में बाल्टी गंद से भर गई और बांदी की बेचारी का सारा हुस्न जमाल की ऐसी की तैसी हो, वो सूख के ना हड्डियों का ढांचा, देखने को दिल ना करे। तो फिर मुरीद को वो के सामने वो बांदी लेकर आए कि तू इस पे आशिक है। उसने कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह भाई, ये मैं नहीं इससे शादी करूंगा, ना 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 ना। उन्होंने क्या किया, वो सारा गंद जो था ना पखाने से भरा हुआ, वो बाल्टी लाके उस मुरीद के सामने रखी। बोला जब ये इसके अंदर था ये सब कुछ, तो तू इस पे आशिक था, जब इसके अंदर से ये निकल गया तेरा इश्क खत्म। इसका मतलब तू इस पे आशिक था। क्या ख्याल है, ये गंद जब इसके अंदर था, हालांकि गंद निकलने से तो इश्क बढ़ना चाहिए ना। उसने कहा जब ये गंद इसके अंदर था तो इस पे तू लट्टू था, इसके बगैर तू रह नहीं सकता था, ये गंद इसके अंदर से निकला है और तेरा इश्क क्या हो गया, खत्म। इसका मतलब तू लट्टू किस पे था, इस गंद पे था। तो मुरीद इंसान का बच्चा था, उसकी खोपड़ी में बात आ गई कि भाई हलाल की तरफ जाओ, हराम की तरफ मत जाओ। तो ये खूब अच्छी तरह समझ लो, हम इस दुनिया के लिए पैदा नहीं हुए हैं। दुनिया की हर चीज क्या है, फना होने वाली। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान कहता है, जब सितारा देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादा रब्बी, क्या ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, सितारे सुबह के वक्त गायब हो जाते हैं, जब गायब हो गया, क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, फरमाया मैं फना होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। खुदा वो होता है, महबूब होता है जो हमेशा साथ रहे, ये तो हमेशा है ही नहीं मेरे साथ। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हादा रब्बी, जब चांद को चमकता हुआ देखा ना, 14वीं के चांद को, उन्होंने कहा ये है मेरा रब। फलम्मा अफला, चांद भी हमेशा नहीं रहता, सुबह के वक्त मार्केट से शार्ट हो जाता है। जब चांद गायब हुआ, आपने फरमाया कि मैं फना होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब सूरज निकला, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, फलम्मा अफलत क़ाल इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो कहा कि ये मेरा रब है। लेकिन सूरज भी जब गुरूब हो गया तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं अपनी ज़ात मैं अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ फेरता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया और वो कभी फना होने वाला नहीं है। तो भाई जिसके पास जाना है दिल उसको दिया जाता है, जिसको छोड़ के जा रहे हो उसको थोड़ी दिल दिया जाता है। आज तुम जिस महबूबा पे मर रहे हो पागलों की तरह, तुम्हारी डेथ हो जाए, मर जाओ तुम, वो जाएगी कब्र में तुम्हारे साथ। अब बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई, वो जाएगी तुम्हारे साथ कब्र में। एक दिन के बाद तुम्हारी लाश से जब बदबू के भभोके उठेंगे ना, इसको निकालो भाई, बीवी नहीं जाती वो कहां से जाएगी। और वो अगर मर गई या उसको मरी भी नहीं, लकवा हो गया, जिस पे आज आप मर रहे हो ना सुबह शाम, आज इश्क मुआशका बहुत हो गया लड़कों में, लकवा हो जाए थोड़ा सा। एक दफा एक साहब का फोन आया ना, नौजवान का, पुराना किस्सा है, बाद में बड़ा गुस्सा हुआ मुझसे, साहब आपने मेरा बयान कर दिया। मैंने कहा तेरा नाम लेके थोड़ी बताया मैंने कि किसकी बात हो रही है। मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब मैं आशिक हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, मुझे बहुत मोहब्बत है, मुझे किसी तरह वो लड़की दिला दो। मैंने कहा भाई अगर हमारे बस में होता तो उनके बच्चे हमको मामू बोलो ना, अगर हमारे बस में लड़कियां दिलाना होता तो किसी के बच्चे हमको मामू बोलते नहीं, बोलते ना।
میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے, ٹرائی مارو بھائی, ابا کو پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو, ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی, پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی, تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے؟ اس نے فون نمبر بند کر دیا, بلاک کر دیا, تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے, تیری ماں بات چیت چھوڑ دے, ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا, تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی, تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے, وہ ناراض ہو جاتی ہے, یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ, وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے, اور اس کو کیا بول رہا ہے؟ پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لقوہ ہو جائے ابھی ہے بھائی, اب محبت ہوگی اس سے؟ آپ بتاؤ, آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا, آپ تھوڑے سے, آپ کو کہیں فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا, آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی, جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی؟ ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا آپ کے, تھوڑا سا کام نکلا ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں, تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو, اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالج کا یا لقوے کا اٹیک ہو, اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے, اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا, پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے, نہیں جی پاگل. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ. تو جب اس نے دیکھا نا, گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے, اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا, کافور. تو یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے, اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی, شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ جلدی سے اب سورہ لقمان کی تو وہ کروں, یہ تو درمیان میں ایک بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا, تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے, پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں آپ لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے, کمال کی بات یہ, آخرت تو بعد میں ملے گی, دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو. میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے, اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے خدا نے کس کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے, میں کیا کروں گا, اس پہ صبر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا کہ میں نے وہ نیکیاں کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے میرا شمار تہجد گزاروں میں, روزے داروں میں, اتنے نیک لوگوں میں میرا شمار کیا, حالانکہ میں اتنا نیک تھا ہی نہیں. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں اتنا نیک تھا نہیں تو میرا شمار تو نے اتنے نیک لوگوں میں کیسے کر لیا؟ اللہ میاں کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ ایک مصیبت آئی تھی, تو نے اللہ سے شکایت نہیں کی, تو نے صبر کیا. پھر تجھے فلاں موقع پہ مصیبت آئی, تو نے کیا کیا؟ صبر کیا. یہ سارے صبر میں نے نماز روزے کی جگہ تیرے اعمال نامے میں ان کا ثواب ڈالنا شروع کیا. تو یہ جتنی دنیا میں تجھے مصیبتیں آئی ہیں یہ ساری مصیبتوں کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. تو وہ شخص کہے گا کاش میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی, ہمیشہ ٹینشنوں میں گزرا ہوتا, میں ہمیشہ میں پریشانیوں میں رہا ہوتا. اللہ ہم سب کو بچائے پریشانیوں سے. تو میں مثال دے رہا تھا, ایک آدمی جسے کوئی ٹینشن ہوئی, ڈپریشن میں گیا, ایک مصیبت آ گئی, جب اس کے سامنے آخرت ہے, ایوب علیہ السلام کا واقعہ سوچے گا, یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا چھین لیا, ساری زندگی صبر کیا کہ نہیں کیا؟ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں, بینائی چلی گئی, مگر زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکال رہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اے میرے بچوں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہوتا, کوئی مصیبت اتفاقی نہیں ہوتی, خوشی بھی اللہ کی طرف سے, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے. ہوا مولانا, صحابہ کو جب جنگ میں شکست ہوئی ہے, زخمی ہوئے, شہید ہوئے, معذور ہوئے, تو کیا صحابہ نے کہا؟ ہوا مولانا, ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. منافقین نا غزوہ احد میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے. منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مت جاؤ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے, شکست ہوگی, ہم بہت تھوڑے ہیں, دشمن بہت طاقتور, مت جاؤ مت جاؤ. صحابہ چلے گئے, اللہ کا حکم تھا, اور شکست ہو گئی, کتنے سارے شہید ہو گئے, کتنے سارے زخمی ہو گئے. اب منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا, کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم, یہ جہاد تھوڑی, یہ تو خودکشی ہے, اتنے تھوڑے سے لوگ لڑ رہے ہیں, کس سے؟ اتنے زیادہ لوگوں سے. ہماری بات مان لیتے, اتنے لوگ شہید نہ ہوتے, اتنے زخمی نہ ہوتے. تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اللہ نے صحابہ کو کیا جملہ سکھایا کہ جب یہ منافقین مذاق اڑایا کریں تو ان سے یہ کہہ دیا کرو, ادھر توجہ رکھیں, ان سے یہ کہہ دیا کرو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ دیکھو ہمیں جو غم پہنچا ہے وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. ہوا مولانا, مصیبت جب دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے, دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی, وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے. دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے, چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے, پھر بھی لگوا رہا ہوتا ہے آدمی, تشریف پہ لگواتا ہے جا کے باقاعدہ ٹیکے. کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے یہ والی تشریف, اب یہ والی تشریف خالی, اب یہاں لگائیں. کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ, حالانکہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن پتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ٹیکا میری خیر خواہی میں لگ رہا ہے, یہ تکلیف میرے فائدے کے لیے, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. تو مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہوا مولانا. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو جب منافقین مذاق اڑایا کریں, بولو بھائی یہ تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تم جو اتنی بغلیں بجا رہے ہو نا خوشیاں, تو یا تو اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے گا یا جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے. تو ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے, وہ آخرت اس کے سامنے ہے, وہ صبر کرتا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ خوشیوں میں, حقیقی خوشیوں میں آ جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے, وہ مصیبت کو, ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں, شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا. وہ چرس پینا شروع کر دے گا, وہ ہیروئن پینا شروع کر دے گا, وہ آئس لینا شروع کر دے گا. یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہی ہو رہا ہے. یار ٹینشن ہے, بڑی پریشان ہے, پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے, اور یہ مسئلے اور غم ختم نہیں ہو رہا, پینا شروع.
اب آپ مجھے بتاؤ اس کی ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی اس کی ٹینشن. شراب کا عادی تو ڈپریشن کا پورا ایک ڈبہ ہوتا ہے, وہ ڈپریشن ہی بانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ جا کے. اس نے بجائے ٹینشنیں ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن پال لی ہے, ایک اور ٹینشن پال لی. پھر وہ کہتا ہے مجھے پیے بغیر سکون نہیں ملتا. حالانکہ جو پیتے نہیں ہیں ان کو پیے بغیر وہ سکون مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پی کے نہیں مل رہا ہوتا. کتنی بڑی ٹینشن میں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے نا, دنیا میں بھی مزے کی زندگی صرف اسی کو ملتی ہے, آخرت تو بعد میں ملے گی. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا اسے دنیا میں بھی خوشی نہیں ملتی, چاہے خوشی کے سارے اسباب کیوں نہ ہو. یقین نہ آئے تو یورپ میں, امریکہ میں, ان علاقوں میں جہاں زیادہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں, ان علاقوں میں سروے کرو, سب سے زیادہ خودکشیاں انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. ابے جن ملکوں میں ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے نا, سب سے زیادہ ٹینشن وہی ہے. یہ تو ہم لوگ ابھی دیکھو بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تھی نا, اس کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے, ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی مائک بند ہو جائے گا, کبھی لائٹ چلی جائے گی, نل کا کھولو گے پانی نہیں آ رہا, ہوا آ رہی ہے, پنکھے سے ہوا نہیں چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. میں کل گھر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, پنکھا چلایا, ہوا ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے یار, یہ ہوا ہی کیوں نہیں آ رہی؟ تو پنکھے ایسے پتہ نہیں کیپیسیٹر کون سا بیس لگا دیتے ہیں اس کے اندر. ہر چیز میں 2 نمبری ہے کہ نہیں ہے. پنکھا چلاؤ ہوا نہیں آئے گی, اور نل کا چلاؤ ہوا کے پورے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ ہوا کے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. کتنی ٹینشن ہے. خودکشیاں پھر بھی کیا ہیں, کم ہیں. گورے کا عجیب ملک ہے, نل کا کھولو سچی مچی میں پانی آئے گا. ہم تو بڑا حیران ہوتے ہیں وہاں جا کے, یعنی میں تو رہا ہوں نا وہاں, تو ہوٹلوں میں کبھی بھی دیکھو نل کا کھولو پانی آنا, صاف پانی. آدمی حیران ہوتا ہے بھائی صاف پانی آ رہا ہے یار. اور لائٹ جاتی نہیں ہے. ہر آدمی تمیز سے گاڑی چلاتا ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہو رہی ہے, سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی پاؤں 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 نہیں ہے وہاں پہ. یہاں آپ آؤ نا, بلا وجہ کا ہارن بجا رہا ہوگا بندہ آپ کے پیچھے, آپ پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھو گے تو اور دوبارہ بجائے گا. بائکوں والے فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ہارن دو, غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا, حالانکہ غلطی اس کی ہے. کس قدر بدنظمی, ٹینشنیں, پھر بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں جتنی باہر ملکوں میں ہیں. کیا بات ہے بھائی, تمہارے پاس تو کوئی غم نہیں ہے. تمہارے یہاں تو ان کے بچے تم کو ماموں کہتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے انگریزی میں. سارے رشتے کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. کبھی انگریزوں میں سنا یہ ماموں ہے, یہ پھپھو ہے, خالہ ہے. انگلش میں ہے ہی نہیں یہ الفاظ, کیونکہ رشتے ہی کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. شادی جب وادی ختم ہو گئی نا تو باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. جب باپ شارٹ ہو گیا تو رشتے کہاں سے رہ گئے پھر. ابھی پھر یہ نیا موضوع, پھر یہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے, آپ اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکتے. ان کے یہاں ابا ہوتے ہیں, کچھ کیا نہیں ہوتے. تو جب ابا ہی نہیں ہے تو پھر پپو کہاں سے آئے گی؟ کیا خیال ہے بھائی, چچا کہاں سے آئے گا؟ میں پشاور جاتا ہوں نا, اتنے چاچے ماشاء اللہ. ہمارے کوئی پٹھان شاگرد ملنے آئے گا, ملا. ابھی میں گیا تھا پشاور, جن کے گھر میں ٹھہرا وہ ہمارے شاگرد, انہوں نے بولا یہ استاد جی میرے والد صاحب. میں نے کہا ماشاء اللہ, بڑی خوشی. انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ کون کہہ رہی ہے میرے چاچا. میں نے کہا یہ کون کہہ رہی ہے, یہ بھی میری چاچا, یہ بھی میرا چاچا. یہ کون, یہ بھی میرا چاچا. چاچا ہی نہیں ختم ہو رہے ماشاء اللہ. سب کے ساتھ سیلفیاں. اچھا میں نے کہا تھا مجھے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنے قریبی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ کے اپنے قریبی تو ہونے چاہیے. وہ قریبی ماشاء اللہ آدھا پشاور نکلا. وہ قریبی اتنے تھے, آدھا پشاور تو قریبی تھا ان کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پھر چاچے چاچے, پھر دوسرے دن دوسرے یہ تائیں ہیں, یہ چاچے, پھر چاچے کے بیٹے شروع ہو رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا پہلے بتاؤ چاچے ختم ہو گئے, پھر ماموں پہ آؤں گا میں. کتنی برکت ہے اللہ کی طرف سے. خاندان ہے نا, انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے ایسے. ابا نہیں ہوگا بھائی, دوست ہے. ابا کہاں ہے پتہ نہیں یار, کدھر ہے ابا. ہے میرے فادر ڈے پہ ایک آدھ کیک شیک بھیج دیا اس کو, نہیں بھی بھیجا. ابا ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. اتنا بڑا خاندانی نظام کیا کر دیا, تباہ و برباد. تو ان کے یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا, بچے ماموں ہی نہیں کہہ سکتے. جب ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے تو ماموں کی ٹینشن کہاں سے ہوگی. تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے
جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو غم لیس کر دیتے ہیں, اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں, اور جو غم میں خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں, وہ ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے زندگی اللہ کے قانون اور آخرت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. پھر سورہ لقمان سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان کا یہ رکوع تو چھوٹا ہے لیکن تمہید لمبی ہے تاکہ کھوپڑی شریف میں بات بیٹھ جائے, اس لیے مجھے لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا. اب میں وہ جلی جلی نصیحتیں پڑھ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے ہم سب نے ان تمام نصیحتوں پہ پابندی سے عمل کرنا ہے. پہلی نصیحت انشکر للہ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, یعنی ہم نے پہلے لقمان کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہر کام میں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ نے بہت ساری خوشیاں بھی تو دی ہیں نا. آپ خوشیوں کو نہیں دیکھ رہے, آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ پریشانی کو. ایک بزرگ تھے غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ, یہ مولانا عاشق الہی صاحب, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا یہ معمول تھا جب بھی رات سونے کے لیے لیٹتے نا, ہم تو کیا اپنے غموں کو لے کے سوچتے ہیں نا, یار آج یہ بھی نہیں ہوا, اور یہ یار ٹماٹر پورے اتنے ہی رہ گئے, بکے بھی نہیں, اور آج میں بے روزگار, اور ان کے بچے ماموں اور وغیرہ وغیرہ, یہ ٹینشنیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا. جو اہل اللہ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں, وہ سوچ کے سوتے ہیں. وہ کہتے تھے میرے بچے ماشاءاللہ آج بیماریوں سے محفوظ ہیں, گھر میں راشن ہے الحمدللہ, کل کا کھانا میرے گھر میں بس ایک دن کا بھی ہے نا تو شکر کہ یار کل کا ہے پرسوں کا دیکھا جائے گا. تو روزانہ معمول بنائیں, جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو سوچنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, جو جو چیزیں نہیں ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہم نے نہیں کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے. شکر کرو, جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے نا, پھر بھی بولو یار اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ. کم از کم شکل پہ رونق آ جائے گی. اب کتنے پیسے ہوتے ہیں, جب بھی ملو کیا کیا ہے یار پیسے ہی نہیں ہے, یار پیسے ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کیا ناشتہ نہیں کیا تھا؟ ناشتہ تو کیا تھا. سونے کے لیے ٹھکانہ ہے, ہاں ٹھکانہ تو کیا کرے گا بھائی, یہی تو بنیادی ضرورت ہے. نبی نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تو ایسے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی. اب باقی ساری غریبیاں ہیں, غریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے. ہوٹل میں گئے, کھانا منگوایا, پیسے دیے, مل گیا. اب ہوٹل والا کبھی غریبی ڈال دیتا ہے, کبھی نہیں ڈالتا. غریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے, انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دوسری نصیحت لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. آج سے عزم کرو ہم صرف یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ قابل قبول نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا علی مدد, یا حسین مدد, ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں. جو لگاتا ہے اس کو لگانے دو, پھر قواریت مت پھیلاؤ, اپنی رائے دوسرے پہ تھوپو مت. اپنے آپ کو واضح کرو کہ آپ کدھر کھڑے ہو, بس یہ نہیں کہ جا جا کے. آج کل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خود عمل کرے گا نہیں, دوسروں کو چھیڑنا شروع کر دے گا, اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. بھائی میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے یہ کام نہیں کرنا, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ پولیس جانے وہ جانے, آپ کا کام تھوڑی ہے. کل ایک صاحب نے پوچھا, میں دفتروں میں جب بھی کسی کو نصیحت کرتا ہوں مانتا ہی نہیں. میں نے کہا تو ان کا باپ ہے جو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, ہے بھائی, تو ان کا باپ ہے. تو دفتر میں جاب کے لیے گیا, وہ اپنا کام کر, پتلی گلی سے نکل, بیٹھ کے نصیحت کرنا ہے تبلیغی جماعت میں جا. بھائی ایک طریقہ ہے پراپر, اس میں جا کے کرو. خام خواہ میں خلیفہ بننے کی کوشش مت کرو. تو ہاں محبت سے جہاں موقع ملے اور امید ہو کہ کوئی مان لے گا, پھر نصیحت ضرور کرنی چاہیے. بے موقع ہر ایک کو سمجھانا شروع کر دینا. تو لا تشرک باللہ, پہلا کام کیا کرنا ہے, شرک نہیں کرنا. مزاروں پہ بولو نہیں جانا.
حاجتیں مسجدوں میں پوری ہوتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ آیت بیچ میں لکھی ہوتی ہے, اور یا اللہ مدد کے ساتھ ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے. آیت لکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, ادھر ہی پکار رہے ہو اس آیت کے آخر میں. کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل, شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں, وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا. اللہ کو توکل پسند ہے, کس پر؟ اپنی ذات. توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے. روحانی عاملوں کو چھوڑ دو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, رائے کے مقیمین ہو, سال لگے ہوئے ہوں. میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے, یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا. یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں. یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو, نام نہیں لوں گا, ان علماء کی بے ادبی ہوگی, ان علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں. مت جاؤ ان, کوئی کہہ رہا ہے نا میں نے امام حرم کا علاج کیا, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے وہ. چاہے امام حرم اس سے علاج کرا بھی رہے ہوں, سمجھ لو اس نے امام حرم کو بیوقوف بنا دیا. مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے بعد. جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو. کسی پہ جن آ گیا ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. بیوی پہ جن آ گیا, خود ہی نمٹے گا, وہ خود ہی نمٹے گا, بھگتے گا, پچھتائے گا, بھاگے گا. کیونکہ بیوی پہ جن نہیں آ سکتا, بیوی جن پہ آتی ہے. حقیقت ہے, جب آپ اس پہ کو قابو میں نہیں رکھ سکے تو جن تم سے طاقتور تھوڑی ہے بھائی. ایک آدمی کو آ کے بتایا کہ میری بیوی پہ جن آیا, اس نے خود ہی بھگتے گا. ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے, اس نے کہا بھگتے گا خود ہی. پنگا خود لیا اس نے. ابھی کراچی میں طوفان کا خطرہ تھا نا, خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ, تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھت پہ بھیج دو, طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے. طوفان کا کون مقابلہ کرے؟ تو چھوڑ دو ان چکروں میں, مت جاؤ روحانی عامل کے پاس, تعویذ گنڈوں میں مت پڑو. سعودی عرب میں کسی پہ جن نہیں آتا کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے روحانی ٹوپی ڈراموں. پابندی ہے, کوئی روحانی علاج سعودیہ میں شروع کرے حکومت اٹھا کے جیل میں بند کر دیتی ہے, لہذا وہاں جنات ہی غائب ہو گئے. شارجہ میں ایک پٹھان میرا دوست 15 سال رہا, کہہ رہے میں نے ایک جن نہیں دیکھا. گاؤں میں آئے ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑھا ہوا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ روحانی عامل بہت ہیں وہاں پہ. دبئی میں جن نہیں ہے, شارجہ میں جن نہیں, اور اب پاکستانی جانے لگے ہیں علاج کرانے کے لیے عربوں کا. اب وہاں بھی چڑیلیں آئیں گی. میں نے بہت دیکھا ہے بھائی, میرے سامنے نہ بتایا کرو وہ نیک. بھائی نیک بھی اس میں ایسے ہیں, برے بھی ایسے ہیں. مت کرو ان چکروں میں, مت پڑو. میں ان عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں, کسی کے باپ میں دم میں ایک جن میرے سامنے لے کر آئے یار. کچھ بھی نہیں ہے, یہ نفسیاتی تخیلاتی دنیا ہے, اس میں الو بناتے ہیں. ہاں کچھ عامل نیک ہوتے ہیں, یہ میں مانتا ہوں, وہ برے نہیں ہوتے, لیکن عملیات کر کر کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. نیک ہوتے ہیں وہ, میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو واقعی نیک ہیں, بزرگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ چلے ولے کاٹے جس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ ہو گئی. یہ ہو سکتا ہے, نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جنات, حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہاں. وہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دو جن ہیں, وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں, چلے ولے ان کے اوپر کا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہوتا ہے, آؤٹ. آپ تو نارمل ہو, آپ نے تھوڑی وہ چلے کاٹے ہیں. آپ تو صبح اپنے نماز کے لیے اٹھتے ہو, ملازمت جو نارمل زندگی جس کی ہوتی ہے نا, اس کی اوپر کی کھوپڑی کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی. اس لیے مت پڑو ان چکروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ توکل کرو اللہ پہ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا. تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا, جائز سمجھتا ہوں, بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو. شرکیہ تعویذ نہ ہو, حرام نہیں ہے تعویذ. میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں. جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے, میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اس کے فلیتے پلیتے, ایک تعویذ یہاں آئے گا, ایک ادھر آئے گا, اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا, ایک آگے کہاں کہاں اس کے دھاگے, اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی. میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی, مجھے اتنے گھر دیے, تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ بھی. ہم نے کبھی نہیں فلیتے پلیتے اور یہ ان چکروں میں. ہمارے حضرت تو فلیتوں کو پلیتا بولتے تھے, اصل میں لفظ ہے فتیلہ. وہ دھاگا کو نا جو تعویذوں میں باندھے جاتے ہیں, اصل لفظ ہے فتیلہ. ہمارے حضرت کہتے ہیں اس کو بگاڑو تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت آئے. تو فتیلہ کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا, حضرت نے بنا دیا پلیتا. عربوں کو دیکھو یار, کوئی تعویذ نہیں ہوتا, ان کے سارے مسئلے, پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے, صحیح ہے نا, بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند. ہمارے ہاں
اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ. ہر دوسرے گھر میں کوئی جن آیا ہوا ہے, کوئی ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر, اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے, اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے, اس کی بہو نے یہ کیا ہوا ہے. تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یار. میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, فوراً ساس نے, عامل فوراً بولے گا ساس نے کیا ہے, ہو رہے ہیں سوکن نے کروایا ہے, اور بدگمان کرتے ہیں اور لڑائیاں دلواتے ہیں. جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بھائی, کہیں محبتیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی ہیں. اس جھگڑے کی وجہ کو سوچو. عورت بد اخلاق ہے تو جھگڑے ہوں گے, مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو جھگڑے ہوں گے. ہم ڈالتے تھے جن کے اوپر, سارا کیس ہی کیا ہو گیا, جو مجرم ہے اس کو سزا ہی نہیں ملتی, سارا کیس اس کے اوپر چلا گیا. میرے پاس ایک شخص آیا کہ میرے لاکر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں, اتنا مضبوط لاکر ہے اور ڈیجیٹل ہے, اور تو میرے گھر میں تو کوئی چور ہے نہیں, جن لے, میں نے کسی سے پوچھوایا کریں جن لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا جن کا باپ بھی لاکر سے چوری کرتا ہوتا ہے نا تو میزان بینک پہ ڈاکہ ڈالتا سب سے پہلے, وہ تیرے گھر میں کیوں آتا, وہ کیا ضرورت ہے, اسٹیٹ بینک جاتا, سارا نظام برباد ہو جاتا. میں نے کہا گھر کا چور ہے, گھر کا چور ہے. کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں نے جس سے بھی پتا چلوایا وہ تو تبلیغی ہیں, انہوں نے تو بولا بھائی یہ عملیات یہ جن ہے یہ جو. میں نے کہا میرے بھائی, کہہ رہے میری بیوی اور بیٹا ہی گھر میں رہتے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک چور ہے, یہ بتا دوں میں. پتا چلا پھر بیٹا نکلا, حالانکہ وہ نیک تھا بیٹا. اب وہ جن چڑیل بھوت میں چکر میں پڑے رہتے تو وہ پکڑا جاتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا, کہیں سے نکلے گا کہیں سے. انگریز انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس میں جن چڑیل بھوت کو کہیں بھی بیچ میں, کوئی بھی دنیا میں ایجنسی جب کسی جرم کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں جنات کو لفٹ نہیں کراتی. تبھی مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ دھماکہ کس نے کروایا. اگر جن چڑیلوں کو ہم اتنا لفٹ کرانا شروع کر دیں پھر تو بھائی جن نے کرایا ہے, یہ کس نے کرایا ہے, کیس ہی ختم. تو ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں دیکھو ساس کی غلطی ہے بہو کی غلطی ہے, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کوئی آپس میں ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, دیکھو کون غلط ہے. میں مانتا ہوں جنات بھی ہوتے ہیں, اگر کسی پر سچی مچی میں بھی جن آ گیا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے دی ہمیں, آیت الکرسی دی, بس وہ پڑھ کے دم کرو. زیادہ سے زیادہ مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, نیک آدمی ہے بھائی, اس کے دم میں اللہ نے اثر زیادہ رکھا ہے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم عاملوں کے پاس گئے نا تو آج تم پہ جن آ رہا ہے, کل تمہارے ماموں پہ آئے گا, پرسوں پھپھو پہ آئے گا, پرسوں خالہ پہ آئے گا, زندگی برباد. اور یہ نہ کہا کرو وہ بزرگ مفتی ہیں, وہ مفتی عامل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مفتیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ روحانی علاج کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, مفتیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. دیکھو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ دین کا علم ان کے پاس, نہ کوئی کاروبار, نہ دنیا کا علم. اب وہ ہوتے ہیں بالکل فارغ. اب پیسے کہاں سے کمائیں, تو بہترین ذریعہ ہے چڑیل اور بھوت بگانا شروع کر دو. اور مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تیسری بات, لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ, کیا ہے آیت, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا, مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا, کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو. اللہ کو ہی ادا پسند ہے. اب ہم مانگتے نہیں ہیں, وہ کسی نے یہ بتا دی اتنی دفعہ یہ والا پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو, تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. آگے لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, یہ 2 باتوں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور خواتین میں یہ چڑیل بھوت کا جو ہے نا دماغ میں ان کے زیادہ ہے, یہ زیادہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں, پھر وہ ان کو. اور خواتین کو تو روکو میرے بھائی, میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے, آپ کی بیوی عامل کے پاس گئی, اس کے بعد اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. ہاں, ان کی عورتوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے عاملوں کی, بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, 1 نمبر کے, بہت بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. میں نے بہت لوگ پھسلتے ہوئے دیکھے کہ یار میری بیگم کو کسی فلانے بزرگ کے, وہ بزرگ نہیں ہوتا, وہ بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے, لے گیا اور میری بیگم بزرگ ہی پہ لٹو ہو گئی. یہ بہت کیسز ہیں, اور کہہ رہے ہیں چھوڑ نہیں رہی اس کو. بہت مسائل ہیں. مت بھیجو اپنی عورتوں کو کسی عامل کے پاس, چاہے یوٹیوب پہ آ رہا ہو چاہے کہیں بھی ہو. ایسے ایک خاتون کا بھی پتہ چلا, وہ اچھی بڑی ڈاکٹر ہیں, یوٹیوب پہ پنڈی, یوٹیوب پہ کس بزرگ کو دیکھا وہ عملیات بتاتے ہیں تو پنڈی آ رہی ہیں. میں نے اس کے میاں کو بولا بچا لے بھائی, میں نے بول دیا بعد میں ایسا نہ ہو ماموں کا کوئی کیس ہو جائے, وہی بچے ماموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو بچا لے اس کو. بہت سختی سے میں نے کہا. تو لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, ووصینا الانسان بوالدیہ. دوسری نصیحت,
ماں باپ آپ کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ آج گرل فرینڈ کو دل دیا جا رہا ہے، اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں۔ ماں جس نے جنا، جس نے آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائیں، اس کے سامنے اولاد چیختی چلاتی ہے، باپ کے سامنے چیختے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ ہمارے لیے سب سے بڑا حق اللہ کے بعد اور رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین۔ حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، ایک پہاڑ پہ سے پتھر گرا اور پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا۔ سب نے کہا یار کوئی اللہ سے، کوئی ہم نے اچھی نیکی کا کام کیا ہو تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اس نیکی کے وسیلے سے اللہ ہماری مصیبت دور کر دے۔ تو ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، جب بھی دودھ لے کر آتا سب سے پہلے اپنے والدین کو، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی، سو چکے تھے، میں ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے رات کو کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، اور اگر ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو پلا دیا تو ہو سکتا ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں، بے اکرامی ہوگی۔ پوری رات سر کے کنارے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں میں۔ ہے ایسی خدمت کا جذبہ آج؟ صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اگر میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو آج جس مصیبت میں ہوں تو وہ مصیبت مجھ سے دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ جس غار میں بند ہو گئے تھے نا، بھوکے پیاسے مرنا تھا، وہ غار کا پتھر اللہ نے اپنی قدرت سے لڑکا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے ان کے لیے، آخرت میں اجر بعد میں ملے گا، دنیا میں پہلے ملے گا، اللہ اس سے مصیبتوں کو ٹالے گا۔ تو ماں باپ کے معاملے کو ہلکا مت سمجھو۔ تیسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے کیا کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں کا اللہ نے الگ سے حق بیان کیا۔ آگے اقیم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز میں کبھی ناغا نہ ہو۔ دیکھو ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک قائم کرنا ہوتا ہے۔ پڑھنا تو اخپل طریقے سے کوئی بھی پڑھ لے۔ ایک انگریز مسلمان ہوا رائیونڈ میں، تو بڑی تمیز سے لمبی لمبی نماز پڑھتا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا نا، تو اس نے پرانے کسی تبلیغ والے کو دیکھا، وہ بڑی اسپیڈ میں نماز ٹھک ٹھک ٹھک۔ تو انگریز نے بولا یار تم اتنی جلدی، ہم تو بڑے، ابھی تم نے ہی ہمیں نماز سکھائی ہے، پہلے اللہ اکبر کہو اور سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ، پھر تو تمہاری اتنی جلدی کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہمارا اللہ سے پرانا تعلق ہے، تمہارا بھی نیا نیا ہوا ہے، تمہیں کنیکشن بحال کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تمہیں کنیکشن بحال ہونے میں کیا لگتا ہے؟ ٹائم۔ ہمارا پرانا تعلق ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے وہ اتنی تمیز سے، میں نے ایک انگریز کو دیکھا ہمارے مدرسے میں آیا جامعۃ الرشید میں، اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا، وہ انگریز تھا، اتنی بڑی خوبصورت داڑھی اس کی، جبہ پہنا وہ برطانیہ کا، ایسی پیاری نماز دیکھ کے رشک آتا تھا۔ ہم لوگ ایسے کھٹ 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 پڑھے جا رہے ہیں، نہ جماعت کی پابندی۔ تو آج سے عزم کرو، دیکھو جو فجر کی نماز صف اول میں جماعت سے پڑھ لے گا وہ باقی نمازیں بھی پڑھ لے گا، سفر ہو حضر ہو کچھ بھی ہو، کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑنی۔ خواتین کوئی شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، سفر میں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، نہ 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 بھائی، اصل تو سفر ہے جس میں پتہ چلتا ہے اللہ نے 4 کی 2 اس لیے تو کی ہیں تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے۔ تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لیکن بے موقع نہیں، موقع دیکھ کے۔ بالکل خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے، گھر میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے۔ دیکھو آج کل ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بڑے بیہودہ لباس میں آ رہی ہیں، لوگ نیچے دیکھ کے ماشاءاللہ بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نیچے برا بھلا کہو، شرم نہیں آتی؟ تمہارا کوئی باپ یا بھائی نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں علی المنکر ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح کمنٹس کرتے ہو نا تو اگلے کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اب کیا ہو رہے ہیں، ولاگرز منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں، آپ نیچے لکھو تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تیرے کیا لگتی ہے جو تو اس کو، تو 2 بول پڑھ کے نکاح کیوں نہیں پڑھ لیتا اس کے ساتھ، بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ بھی نہیں علی المنکر میں ہے، اس کے نیچے لکھو غلط کر رہے ہو تم، ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہو۔ آج کل ٹی وی میں اور انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے اینکر آ رہے ہیں بڑا بےہودہ مذاق کرتے ہیں، ان کے پروگرام لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا فحش مذاق کر رہے ہوتے ہیں،
اشارہ کرو, ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. نیچے لکھو تجھے شرم نہیں آتی ہے, تیری کوئی ماں بہن نہیں ہے جو تو اس طرح کا مذاق کر رہا ہے. نیچے لوگوں نے ماشاء اللہ آنٹی بڑی چمک رہی ہیں آج تو, آپ لگ رہا ہے بڑا اچھا میک اپ لگا. ٹھرکی سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تمہیں بے شک وہ چمکتی بھی لگے, بے شک وہ اچھی لگے تمہیں, لیکن برائی کو پروموٹ تو نہیں کرو نا, کام تو اچھا نہیں ہے نا. ابے تمہیں اگر چرس اچھی لگ رہی ہے تو پی لو چھپڑ میں گندے نالے میں بیٹھ کے, توبہ استغفار کر کے پیو, غلط ہے نہیں پینا چاہیے, لیکن یہ تو نہیں کہو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو چرس پیتا ہوا. برائی کو پروموٹ تو نہ کرو نا, غلط کو غلط تو کہو. دیکھو کتنی اچھی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بغیر داڑھی والے کو کہتا ہوں یار داڑھی رکھ لو, کہتا ہے یار میں دل سے مانتا ہوں داڑھی رکھنی چاہیے, دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ چلو اس کو احساس تو ہے, لیکن بعض ایسے ہیں ان کو بولو داڑھی رکھ لو, کہ سارا اسلام داڑھی میں رکھا ہوا ہے کیا؟ داڑھی والے دیکھیں نہیں, چور ہوتے ہیں داڑھی والے, ایسے ہوتے ہیں. ابے بھائی تو ایک غلط کر رہا ہے, تو مان تو لینا اس کو, جو مان لیتا ہے اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے. تو آپ چرس پی رہے ہو, آپ ہیروئن پی رہے ہو, آپ سٹے لگا رہے ہو, یہ تو نہ کہو نا پیا کرو بہت اچھا ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہی ہیں آنٹی آپ چرس پیتے ہوئے, تو یہ نہ کیا کرو. آپ کو بے شک وہ آنٹی اچھی لگ رہی ہے, آپ یہ نہ لکھو, آپ بولو بھائی آنٹی یہ آپ برا کر رہی ہو, آپ کیوں اپنے جو ہے نا فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ اپنے حسن کی نمائش کیوں کر رہی ہو؟ یہ غیرت کے خلاف ہے, یہ حیا کے خلاف, یہ انگریزوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, وہ آخرت کو تھوڑی مانتے ہیں. تو نہی عن المنکر میں یہ بھی داخل ہے, سمجھتے ہو؟ آئندہ یہ نہ لکھا کرو آپ منگیتر کے ساتھ ولاگ بنا رہے ہو, لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ادھورے کپڑوں میں آ رہے ہیں. جس کا چینل نہیں چل رہا ہو نا یوٹیوب پہ, وہ پھر بالآخر لاس اس کے پاس ہی ہوتا ہے, اپنی خوبصورت بیوی آدھے کپڑے میں لے آتا ہے, وہ بال کھلے ہوئے اور آدھے, تو پھر سارے جتنے بھی اورنگی ٹاؤن, گلشن اقبال اور ڈیفینس اور سارے ٹھرکی اس کے چینل پہ جمع ہو جاتے ہیں. دنا دن اس کا چینل چلنا شروع, اور نوٹ چھاپنے کی مشین بنتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آؤ نہیں اول تو آؤ تو نیچے لکھو بھائی کیا کر رہا ہے یار, شرم نہیں آتی اپنی بیوی کیوں ساری دنیا کو دکھا رہا ہے تو, اور اس لباس میں تو دکھا رہا ہے. تھوڑا سا غیرت ویرت کے تو تھوڑی سی ہو سکتا ہے شرم ابھی آ جائے, ورنہ جب غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بغیرتی کا تانا دو گے, وہ کہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بغیرت کا. وہ ایک چور پکڑا گیا تھا عدالت میں, تو جج نے کہا کہ تم نے اتنی ایسے تم نے خوبصورتی سے چوری کی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو کہتے ہیں آپ پہلے آدمی ہیں جو میری تعریف کر رہے ہیں, سر میں آپ کا شکر گزار ہوں. وہ جج تو ڈانٹ رہا تھا, وہ سمجھ رہا ہے کیا ہو رہی ہے, تعریف ہو رہی ہے میری. تو نہی عن المنکر میں یہ بھی داخل ہے کہ جو بری چیز ہے اس پہ اپنے رائے کا اظہار کرو کہ یہ بری ہے, اس کو اچھا مت کہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک, جہاں نہی عن المنکر ہوگا مخالفت ہوگی, تو اللہ نے کہا صبر کرنا ہے. اب آخری بس جلدی سے جو بہت اہم ہے, آگے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنیا ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا, اور اس سے پہلے کہا واغضض من صوتک, اپنی آواز کو کیا کرنا ہے, پست. یہ بہت اہم مسئلہ, بس اسی کو بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. آوازوں کو کیا کرنا ہے, بولو پست. آج کل نوجوان آدمی کا گلا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, گھر میں جب بات کرے گا چیخ چلا کے, کہیں بھی ہوگا چیخے گا, باپ کے سامنے چیخے گا, ماں کے سامنے چیخے گا, شوہر بیوی کے سامنے چیخے گا, بیوی شوہر کے سامنے چیخے گی, سب چیخ رہے ہیں. جب لقمان علیہ السلام نے گھروں میں یہ بہت ماحول ہو گیا ہے, پہلے ہمارے گھروں میں تمیز کا ماحول تھا. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا ان کی صحبت میں, تو چند طلبہ تھے, تھوڑا سا عاملہ تھا, کچھ علماء تھے, ہم نے وہاں دیکھا یہاں اتنی خاموشی کا ماحول ہے, کوئی اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرتا. ایسا سکون ملتا تھا, ایسا سکون. حضرت آیا کرتے تھے, آدھا گھنٹہ ہلکی پھلکی نصیحت کی, سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, سننے کو فوکس کر رہے ہیں. پھر جب گئے تو بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں. انہی دنوں میں میرے والد صاحب آئے وہاں مدرسے میں دیکھنے کے لیے نا, میں نے ان کو بٹھایا. والد صاحب کہتے ہیں یار یہاں وہ سکون ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں, میرے والد صاحب کا گھر مظاہر علوم انڈیا میں قریب تھا, وہاں سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, کہہ رہے ہیں یہ وہ سکون, ایسی سکینت نازل ہو رہی ہے جو ہمیں مظاہر علوم میں ملا کرتی تھی. کہتے ہیں یہ وہ سکون ہے یہاں. آج گھروں کا سکون شارٹ کیوں ہو گیا, کوئی بھی تمیز سے بات نہیں کرتا. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے بچوں تمیز سے بات کرو, آواز کو کیا کرو, بچہ جب گھر میں چیخے آپ اس کو منع کریں, بیٹا آواز کیا کرو, پست.
آہستہ آرام سے. ہم انسان ہیں, ہم گدھے نہیں. کیوں؟ لقمان علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھو بیٹا, سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. تو کیا خرابی ہے گدھے کی آواز میں؟ تمیز سے بات نہیں کرتا. بس وہ جب بات کرے گا کیسے کرے گا؟ بولو چیخ. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. بھائی گدھا بھی وہی بات کرتا ہے جو بلی کرتی ہے, مرغا کرتا ہے, مرغی کرتی ہے. جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے, ایسا ہی ہے نا, آرام سے میاؤں میاؤں کرتی ہے. گدھے کو بھی جب بھوک لگتی ہے آرام سے بتا دے بھائی تو, لیکن گدھا کیا کرتا ہے؟ نہیں, آرام سے نہیں, تمیز سے نہیں. گدھا پہلے پورے پریشر سے ہوا اندر لے کے جائے گا نا, ہوا پورے پریشر سے ایک دم پریشر کے ساتھ ہاں نکالے گا, پھر آگے لے گئے, پھر پورے پریشر. ابے بھائی اتنی ٹینشن خود بھی لے رہا ہے, ہمیں بھی دے رہا ہے, تو تمیز سے بتا دے تیرے کو چاہیے کیا. آرام سے بھی تو بتا سکتا ہے نا. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, گدھے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. گھروں میں باتیں غلط نہیں ہو رہی ہوتی, اسٹائل کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, طنز ہوتے ہیں. جب کوئی گھر میں مسئلہ ہو, بیگم صاحبہ کا کوئی مسئلہ ہے, بیگم سے بولو تمیز, پہلی رات میں بتا دو, دیکھو اس گھر میں تمیز کا ماحول ہے, چیخنے چلانے کا ماحول. بیگم کوئی بات ہو تمیز سے بتا دینا. عورت بتا دے اپنے میاں کو, آپ نے جو بات کہنی ہو کیسے کہنی ہے؟ تمیز سے. اماں کو بتا دو, اماں یہ بہو آئی ہے, جو کہنا ہو نا آہستہ آرام سے عزت کے ساتھ, کہ دیکھو بیٹا روٹی ایسے نہیں بلکہ ایسے پکا دو. اماں کیا کر رہی ہوتی؟ تجھے تو روٹی پکانے تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے. تیری ماں نے تجھے آلو چھیلنا نہیں سکھائی, یہ کیا چھیلا ہے. تو اب محبت ہوگی گھر میں؟ بھائی آرام سے بتا دو محبت سے, بیٹا تمہاری ماں نے بہت کچھ تمہیں سکھایا ہے, الحمدللہ سب کچھ سیکھ کے آئی ہو, تھوڑی سی یہ غلطی ہے یہ میں سکھا دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. تمیز اور بغیر تمیز میں کتنا فرق ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا, امریکہ میں ایک سوئمنگ پول میں وہ کھڑے ہوئے, تو ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لائی سوئمنگ سکھانے کے لیے. وہ انگریز خاتون تھی. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ کہ تمیز, یہ کس پر بات ہو رہی ہے؟ جب بات کرو آرام سے تمیز سے. تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو, انگریز خاتون سوئمنگ سکھانے کے لیے, چھوٹا بچہ. ادھر ایک پاکستان کی خاتون, وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے. کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا. انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ. بچے کو ڈر لگ رہا ہے, پہلی دفعہ سوئمنگ پول میں جا رہا ہے. ماں کہہ رہی نہیں تم کر سکتے ہو, تم بہادر ہو, تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے, اور تم جب سوئمنگ پول میں اترو گے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے, مجھے پتا ہے. تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ. نہیں, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے میرے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ, یہ یہاں یہی کرے گا, یہ جہاں جاتے کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے ہمیں. یہ بات دونوں کی سیم ہے نا, اسٹائل کیا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سیکھے گا. یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ باپ سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ ماں سے بھی اسی طرح بات کرے گا. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں. تمیز کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ ہو رہی ہے. جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے, طنز نہ کیا کرو. بعض دفعہ انسان چیختا نہیں ہے لیکن طنز ایسے کر رہا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے انسان, آگ لگ جاتی. جیسے ساس نے بول دیا نا بہو سے. اب ساس نے کہیں بیان سنا کہ بات ہمیشہ آہستہ لاؤڈلی نہیں, بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے. اب وہ بہو کو سمجھا رہی ہے, دیکھیے بیٹا تمہاری ماں نے تمہیں بالکل بھی سلیقہ نہیں سکھایا ہے, لگتا ہے تم لوگ بھنگیوں چماروں سے تمہارا تعلق رہا ہے. اسٹائل تو یہاں بھی, لیکن یہ تو بھائی اس سے تو بہتر تھا چیخ لیتے. کیا خیال ہے؟ تو تنزیہ جب اسٹائل ہوتا ہے نا اصلاح کا گھروں کے اندر, اور چیخنا چلانا ہوتا ہے, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو عزت دینا سیکھیں, اس سے عزت ہوگی. اور آرام سے بات کریں. یہ کس کا حکم ہے؟ لقمان علیہ السلام کا. آج نوجوان جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں. بھائی یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے, آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا. ایک دفعہ وہ ایک کیس آیا, طلاقیں دیتے ہیں لوگ غصے میں. کیس آیا, میں نے غصے میں
دھڑ 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 طلاقیں دیتی ہیں اور میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. میں نے کہا پاگلوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کی بیویاں پھر ان کے نکاح میں نہیں رہتی. میرے پاس کیس آیا, غصے میں پاگل ہوا, قتل کر دیا, زندگی برباد ہو گئی بندے کی, زندگی برباد ہو گئی, رو رہا ہے کہ یار میں نے کیا کیا. تو غصے میں پاگل ہونا, میٹر گھوم جانا, یہ ڈائلاگ بتانے کے نہیں ہے کہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں. تو ہوتا ہے, ہر آدمی کے کو ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہر آدمی پہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں, لیکن اس کو کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہو جائے تو انسان توبہ استغفار کرے, اس پہ فخر نہ کرے کہ ہم تو الحمدللہ گھر میں پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں تو دیکھو ایک واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, باری تھی حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں اس میں. حضرت عائشہ نے کیا کیا, وہ حلوے کی پلیٹ پیغمبر کے ہاتھ سے لے کے زمین پہ دے ماری اور وہ توڑ دی. صحابہ بھی موجود تھے, اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے, صحابہ بھی موجود تھے. آپ بتاؤ یہ بظاہر کتنی بڑی ایک یعنی نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, آپ اپنے دوستوں میں ہو اور آپ کی بیوی یہ حرکت کرے آپ کے دوستوں کے سامنے, برتن زمین پہ توڑ دے, آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے رکھ کے چماٹ لگایا, یہ بولو گے نا, دوستوں کو فخر سے بتاؤ گے یار میری بیوی نے ایسا کیا میرے ساتھ. اور تیرے بھائی کا تو جب غصہ آتا ہے تو تجھے پتہ ہے تیرا بھائی پھر دیکھتا نہیں ہے کون ہے سامنے. یہ فخر سے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بس تیرے بھائی کو غصہ آیا, تیری بھابھی پہ اس نے چائے کا کپ توڑا, میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو یار, سید الانبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں, زوجہ نے یہ کام کیا, آپ غصے سے مغلوب نہیں ہوئے, آپ نیچے بیٹھ گئے, برتن کو جمع کیا, صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. غیرت یہ محبت میں کیا اس نے کہ بھائی میری باری ہے, میں چاہتی ہوں شوہر کی توجہ میری طرف رہے. اور زینب جو ہے اس میں حلوے بھیج کے توجہ کدھر کر رہی ہے؟ اپنی طرف کر رہی ہے. تو غیرت میں ہوا ہے, کوئی بھی غصہ نہیں آیا پیغمبر کو. تو گھر بسانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, جو بات بات پہ کھوپڑی گھومتی ہے, طلاقیں دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں. تو یہ کمال نہیں ہے جو آج نوجوان کہتے ہیں ابے تیرے بھائی کا غصہ آتا ہے میں تو پھر دیکھتا ہوں, میں تو پھر دیکھتا ہی نہیں کون ہے سامنے. تو ٹھیک ہے بیٹا, تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون ہے سامنے, تو پھر تو سالوں سے بھی تو پٹتا ہے نا. وہ بھی تو واقعہ. اچھا یہ جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرف کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں, تیرے بھائی کو غصہ یہ کیا آگے سے کیا ہوا پھر وہ تو بتانا. وہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آگے سے کیا ہوا, وہ پی جاتا ہے. تو اس لیے غصے میں پاگل ہو جانا, گھروں میں شور شرابے, چیخنے چلانے کا معمول, قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی ہر ایک سے ہو جاتا ہے, انسان ہے بھائی. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ استغفار. ہوتا میں بعض دفعہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں, گھر میں جا کے چیخ رہا ہوتا ہوں میں, پھر مجھے خیال آتا ہے ابھی بیان ہم نے اخلاق پہ کیا اور کیا ہو رہا ہے, چیخ رہے ہیں. تو پھر توبہ استغفار کر لے, اور کیا. حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں ہر شخص غلطی کرتا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. تو یہ ہدایات پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرک نہیں کرنا, نماز کی پابندی, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور مصیبتوں میں صبر کرنا ہے. ان کے بچے ماموں کہہ دیں تو بھی کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. خودکشیوں کی طرف نہیں جانا ہے اور اپنی آوازوں کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا ٹائم کیا ہے بھائی؟ 7 عبد الغفور بھائی خیریت سے ہیں؟ سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ آپ کی شادی ہے, کس کی شادی ہے جس کے ولیمے میں آپ نے دعوت دی ہے؟ کارڈ پہنچایا نا, چلیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ. ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کے زمانے کے ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, اتنے پرانے ہیں ماشاءاللہ. عبد الغفور بھائی عبد الغفور پہ ایک لطیفہ سنا دوں. اچھا غیور نام ہے, غفور نہیں غیور. وہ میں ایئرپورٹ گیا, کراچی ایئرپورٹ نا, تو وہ ایئرپورٹ کا آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آیا اسپیشلی. ایئرپورٹ کا آفیسر وردی میں نا, بھول کہہ رہا ہے یار آپ کو چائے پلانی ہے. میں نے کہا, کہہ رہے یار اب میری ڈپریشن ختم کر دی آپ نے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے آپ کا بیان سن رہا تھا, اتنا مزہ آیا کہ ٹینشن ختم ہو گئی. میں نے کہا کون سا؟ اس میں یہ چل رہا تھا کہ قاری صاحب جو تھے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے, چھٹی نہیں کرتے تھے. قاری عبد الغفور نام تھا ان کا. بیمار نہیں ہوتے تھے, چھٹی نہیں کرتے. طلبہ بڑے پریشان, یار قاری صاحب کبھی بیماری نہیں ہوتے, چھٹی نہیں کرتے. ایک طالب علم نے کہا میں ایک ایسی شرارت کرتا ہوں, قاری صاحب بیمار ہو جائیں گے اور چھٹی کریں گے. قاری صاحب قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے اور السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے. تو وہ بچہ قبر کے پیچھے چھپ گیا. قاری صاحب گزرے, السلام علیکم یا اہل القبور, پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور.
قاری صاحب بے ہوش, اگلے دن مدرسے کی چھٹی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا, اذان دیں گے نماز کو. بھائی مسافے کے لیے سیلفیوں کے لیے نہ بڑھیں, بہت مجمع ہے, پتلی گلی سے بھاگنے دیں ہمیں, ٹھیک ہے نا, بڑی نماز تاکہ دوبارہ بھی تشریف لا سکیں ہم.